26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरीके से आईन का चेहरा मसख किया गया, जिस तरीके से हमारे अदालती निज़ाम को मफलूज किया गया, और जहाँ पे अदालती निज़ाम गैर जानिबदार होता है वहाँ पे एक मखसूस लोगों के हाथ में वो निज़ाम दिया गया। अभी 26वीं आईनी तरमीम का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ तबके लबकुशाई कर रहे थे कि उनकी हवस और उनका जो वो था वो अभी खत्म नहीं हुआ और 27वीं आईनी तरमीम लेके आए। आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बड़ी ही जल्दी में, अब जबकि उनके अपने वज़रा को पता नहीं था, रात को एक टॉक शो के अंदर उनके अपने वजीर से पूछा कि जी आप 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, तो उनका अपना वजीर, फेडरल वजीर कहता है कि जी हमें पता नहीं है। और अगले दिन जो है फिर बिलावल साहब ट्वीट करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रहा है और उसके अंदर ये जो है खदोखाल है। फिर अगली सुबह फिर ये अनाउंस होता है कि जी हम लेके आ रहे हैं और उसके अंदर बड़े खौफनाक किस्म की चीजें हैं जिसके जरिए सिविल सुप्रीमेसी को मुकम्मल तौर पे खत्म करने की साजिश रचाई जा रही है। असेंबली को और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको जो है बिल्कुल मफलूज करने की कोशिश की जा रही है, मखसूस लोगों को पावर देने की कोशिश की जा रही है, एक शख्स को ताहयात ओहदा देना जो है वो इसके अंदर रखा गया है। अब दुनिया के कौन से आईन के अंदर, कौन से कानून के अंदर आप किसी शख्स को ताहयात एक ओहदे के ऊपर रख सकते हैं? ये तो ना डेमोक्रेसी है, ये तो ना ट्रांसपेरेंसी है और ये ना मेरिट है। इसके अलावा इम्यूनिटी का एक अंदर रखा गया है इसके अंदर कि इम्यूनिटी दी जाएगी। अब जी एक बंदा एक पोजीशन के ऊपर आएगा और उसको ताहयात, ये नहीं कि उस ओहदे के मनसब के ऊपर हो और उसको इम्यूनिटी हो, बल्कि जब तक वो जिंदा है उसके खिलाफ वो चोरी करे, वो डाका डाले, वो कत्ल करे, वो कोई भी जुर्म करे, आईन उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा कि जी आप करो। तो जहां पे पिछले 50-60 साल से ये लोग, ये नूरा कुश्ती वाले मुसल्लत हैं, पूरी कौम का पैसा डकार गए, यहां से चोरी डाके कर गए, अपने बैंक बैलेंस जो है वो उन्होंने मजीद तगड़े कर लिए, गरीब अवाम का जीना जो है उन्होंने बिल्कुल हराम कर दिया, उसके बावजूद उनको इम्यूनिटी देना, तो आप सोचे फिर पाकिस्तान कहां पे जाएगा? फिर तो ये जो है रातों रात इसको खा लेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि जहां पे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को उन्होंने कहा कि अगर वो भी, उसका मफहूम है हदीस का कि अगर वो भी चोरी पकड़ी हुई वो हो जाए तो उनका भी हाथ काटा जाएगा, तो फिर कैसे किसी को इस्तिस्ना दिया जा सकता है? तो हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ आईन के साथ बल्कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक है। पहले तो ये फॉर्म 47 के जरिए इख्तिदार में आए, 17 सीटों के ऊपर इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली, इनके पास ना कोई इखलाकी जवाज है, ना कोई इखलाकी कुव्वत है, ना इतिक है, ना इनके पास इख्तियार है कि ये आईन के अंदर 17 सीटों से वो तरमीम करे और आईन को चेंज करे। नंबर 2, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट, स्टेट और अवाम के दरमियान, जिसको आईन कहते हैं, ये मुत्तफिक का एक करारदाद और मुसविदा है जिसको 1973 में जो है मंजूर किया गया। अब किस मुंह से ये कौम उसके ऊपर इत्तेफाक करेंगी जब इसको मुतनाजा बनाया जा रहा है? और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मुतनाजा बनाया गया। इस वक्त तो ये बिल्कुल तरमीम के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के मुतरादिफ जो है किया जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि जो जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं और जो जमहूरियत का लाप अलाप रहे होते हैं, जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे असेंबली के अंदर बैठ रहे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि पता है कि आप एक शख्स को दबाने के लिए, एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए, कैदी नंबर 804 को अंदर रखने के लिए ये आईन के अंदर आप जो है इनहिराफ कर रहे हैं, आईन के अंदर आप शिके ला रहे हैं, आईन के अंदर तरमीम कर रहे हैं, लेकिन ये आपके भी गले पड़ेगा, ये इससे आप बच नहीं सकते। ये आज हो या कल हो, इंशाअल्लाह ताला इस शिकंजे में आप भी आएंगे। आज कायद इमरान खान को नाहक कैद में 828 दिन हो गए और बुशरा बीबी साहिबा को 564 दिन हो गए। और इसके बाद हम जब भी मीडिया टॉक करेंगे हम खान साहब के नाहक कैद के दिन भी गिनवाएंगे
اور جتنے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں لگ بھگ ان کو 900 دن ہو گئے ہیں. یہ ہم ایک پریس کانفرنس میں ہر پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے رکھیں گے. مینا خان افریدی صاحب نے بڑی واضح باتیں کی 27ویں ترمیم کے بارے میں. آج کا یہ پریس کانفرنس اسی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے, کس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے. 26ویں امینڈمنٹ, 27ویں امینڈمنٹ, 28ویں امینڈمنٹ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے آئین پاکستان. آج ان کی گورنمنٹ ہے, کل ہماری گورنمنٹ ہوگی, کل ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوں گے, ہم 30ویں امینڈمنٹ کریں گے, 35ویں امینڈمنٹ کریں گے. تو یہ آئین ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے, اتنی کیا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ فارم 47 کا وزیر اعظم جو پاکستان میں کم رہتا ہے اور باہر دوروں پہ زیادہ ہوتا ہے, وہ باکو سے ویڈیو لنک پہ کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتا ہے اور ویڈیو کال کے تھرو اس امینڈمنٹ کو کابینہ کے تھرو پاس کرواتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان پہنچتا ہے. تو کیسے کیا ایمرجنسی اس ملک میں لگی ہوئی ہے؟ 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے راتوں رات پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ ڈالا. ہمارے MNOs کو اٹھایا گیا, سینیٹرز کو اٹھایا گیا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے لوگوں کو اٹھایا گیا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور آپ سب نے دیکھا. تو وہ واری فلم نہ ریپلے کرے. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک صاف کاغذ لے آئیں, بالکل وائٹ پیپر, ایک پین اور لے آئیں, اور جو لکھنا ہے لکھ دو اور وہ قانون بنا دیں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, اور انشاءاللہ آئے گی, اور 2/3 میجورٹی سے آئے گی, تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اڑا کے رکھیں گے. دوسری بات, جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے ہیں, 17 ان کی سیٹیں ہیں, وہ کیسے آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے غیر آئین اقدامات کر کے پاکستان کے آئین کو مسخ کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے آپ کیسے کسی ایک فرد واحد کو تاحیات مراد دے رہے ہیں؟ کیسے آپ ایک صدر پاکستان کو استثناء دے رہے ہیں؟ استثناء تو پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑیں, آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی اٹھا لیں, کوئی بھی قانون اٹھا لیں, کوئی بھی آئین اٹھا لیں, کسی ایک بندے کو نہ تاحیات مراد ملتے ہیں, نہ آپ اس کو تاحیات, اس کو استثناء دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک فرد واحد کو, صدر پاکستان کو آپ استثناء بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرے, وہ کسی کو پھانسی کرے, ڈاکہ ڈالے, اس کو استثناء حاصل ہے. تو یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, بھرپور پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے, خیبر پختونخوا حکومت اس کی مذمت کرتی ہے. ہم اپنے لیگل آپشن بھی استعمال کریں گے, ہمارے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی مذمت بھی کریں گے, ہر حد تک جائیں گے. ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں, ہمارے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے, آئین جو ہوتا ہے وہ پوری سیویلین بالادستی کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے اس کو پاورز دیے جا رہے ہیں. اس میں سول بالادستی کا نام ہی نہیں ہے. اور جمہوریت میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سول بالادستی کا ایک نشان ہوتا ہے. ایک سول بالادستی کے لیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تقدو کرتی ہے, اور یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی پاورز ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں. یہاں پہ 73 کا آئین جس کے لیے 80 سے زیادہ اجلاس ہوئے, 9 مہینے اس پہ لگے, اس میں اخباروں میں اشتہارات چھپے, لوگوں سے تجاویز مانگی گئی, لوگوں سے مشاورت کی گئی. اور اس آئین میں فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے, اس آئین کے بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اس آئین کو بنانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے. تو یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر سالوں لگا کے 100 اجلاس کر کے, لوگوں سے تجاویز لے کے, اخبارات میں اشتہارات دے کے, اس سے مشورے لے کے 1973 کا متفقہ آئین بنا. اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ 9 مہینوں کی چیز 9 گھنٹوں میں اڑا کے رکھ رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں اڑا کے رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو گورنرز کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو سینیٹرز کو بھی استثناء دیا تھا. یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں واپس لی. ان کو پتہ ہے اگر ہم وزیر اعظم کو استثناء دیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی استثناء ملے گا, تو اس عمران خان بھی استثناء حاصل کر کے باہر آئیں گے. اور جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے, جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے, تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا. یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا, یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس 27 امینڈمنٹ میں کہ جو شمع جنیجو تھی, جنہوں نے UN میں PM صاحب کی تقریر لکھی,
وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے روکنے کے لیے ہو رہی ہے. ان کا وزیر قانون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل سے یہ عہدہ لے لے گا تو اس لیے ہمارے لیے امینڈمنٹ ضروری ہے. ہم کیوں فیلڈ مارشل سے عہدہ لیں گے؟ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے. اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. انہوں نے 27ویں ترمیم کی, ہم 30ویں کریں گے, 35ویں کریں گے, ہم اس سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے, اس کا مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے, اس کا مقصد جمہوریت کا گلا دبانا ہے, اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی جو تابوت میں آخری کیل ہے وہ ٹوکنی ہے. اور اس میں جو مین کھلاڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مینا خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی واضح بات کی مینا خان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی ہے. ان کے نمائندے جمہوریت کھیلتے ہیں, آئین کھیلتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ دیا ہے. وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, وہ آئین جس کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی تھی, وہ جمہوریت جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے, وہ سارے دعوے, وہ سارے ان کے بیانات, وہ ساری ان کی جمہوریت آج زیرو ہو گئی ہے. اور آج ان سب کو انہوں نے ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیا. اور اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک عام ووٹ کے لوگوں کے ووٹ سے بنی ہے, اور جب عام لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ سی ایم سہیل آفریدی کی طرح ہوتے ہیں, وہ پھر مینا خان صاحب کی طرح ہوتے ہیں, پھر وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے, کل آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سہیل آفریدی بغیر سیکیورٹی کے, بغیر پروٹوکول کے کارخانوں میں پشاور کے عوام میں موجود تھے, بغیر کسی پروٹوکول, بغیر کسی سیکیورٹی کے. یہ ذرا باہر نکل کے دکھائے, ان کا کوئی وزیر نکل کے دکھائے, ان کی وزیر اعلیٰ تو چھوڑیں. اور مینا خان صاحب نے بات کی کہ نہ پیپلز پارٹی کے اراکین کو, قومی اسمبلی کے اراکین کو پتا ہے کہ یہ 27 امینڈمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی نون لیگ کے لوگوں کو پتا ہے. آپ یہ کیمرے لے کے جائیں, اپنے ٹاک شوز میں ان کو بلائیں, آپ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے ان سے بات چیت کریں. ان کو ایک تیار ڈرافٹ آیا ہوا ہے اور وہ من وہ تسلیم کر رہے ہیں. آخر میں ہم ہر حال میں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں. ہم اپنی جنگ آئینی اور قانونی دائرے میں کریں گے, اور اسی دائرے میں رہ کے ان تمام امینڈمنٹس کا مقابلہ کریں گے. اور 73 کی آئین کے لیے اس ملک میں سیویلین سپریمیسی کے لیے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنا رول پلے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جان صاحب جی بتائیں, آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. 36 کی آئین اس میں اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, 27 بھی, تو اس کے لیے آپ کی پارٹی کی عادت بیٹھی ہے کوئی احتجاج, کوئی عوامی احتجاج سڑکوں پر آنے کا کوئی پروگرام, کیونکہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے یا کہیں سے انصاف ملے گا؟ دیکھیں اس وقت عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عدالتیں اپنا فیصلہ تو دے دیتی ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ان کے فیصلوں پر. ہم اپنی قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنی لیگل ٹیمز کو بیٹھایا ہوا ہے, ہم اپنی قانونی اور آئینی آپشن استعمال کریں گے, اور ہم انشاءاللہ جو ہمارا مذمت کا بیانیہ ہے اور پاکستان کی سڑکیں ہماری ہیں, ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے اور اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ون بائی ون سر. مجوزہ ترمیم میں خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کا بھی ایک آپشن رکھ دیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ بتائیں. اور کرسیم کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. دیکھیں جو خیبر پختونخوا کی نام کا جو ایشو ہے اس وقت, یہ ابھی میری اور مینا صاحب کی اسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ صوبائی اسمبلی کا ثوابدید ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. صوبے کا جو مینڈیٹ ہے وہ صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس ہے, صوبے کے فیصلے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے, عمران خان صاحب کے پاس ہے, ہاؤس کے پاس ہے. تو ادھر یہ ڈیبیٹ ہوتی اور ڈیبیٹ پہ اگر ہم ایسے کوئی تجویز کرتے تو وہ اس میں شامل کر دیتے. لیکن میں ابھی یہاں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ احمد ولی صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی اس ترمیم میں خیبر پختونخوا کے جو نام کا مسئلہ تھا وہ اس ترمیم میں شامل نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ کا اگلا کویشچن جو تھا NCCI کا, تو اس پہ مینا خان صاحب بھی کامنٹ کریں گے. وہ صرف ہماری آواز دبانے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں.
یہ مختلف قسم کے جو ہمارے 26 نومبر کی ایف آئی آرز ہیں، جو ہماری مختلف قسم کے جو پچھلے احتجاج پہ جنہوں نے ایف آئی آرز کرائے ہیں، یہ دوبارہ اس کے وارنٹ نکال رہے ہیں، صرف ہماری آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں. نہ ہماری آواز دبنی ہے، نہ ہم نے پریشر میں آنا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے بیانیے کو، اپنی تحریک کو آگے لے کے جائیں گے اور خیبر پختونخوا اس کو لیڈ کرے گا. این سی سی آئی کے بارے میں جو کویشچن ہے، میں مینا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس پہ تفصیلاً آپ کو. بہت شکریہ. دیکھیں، جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو پہلے دن سے آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی ہے اور پہلے دن سے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے دن سے اس کو دہشت گرد بنایا گیا، اس کو منشیات فروش بنایا گیا، حتیٰ کہ اس کے گرل فرینڈ تک بات آئی، ان کو ملا کچھ نہیں. وہ آئین کی بات کرتے ہیں، وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ قانون کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے اس دھرتی اس مٹی کی حقوق کی بات کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر امن و امان ہو، اس دھرتی اس صوبے کے اندر اپنا امن و امان ہو. اور انہیں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں ایک بات کی کہ آپریشنز کے کیا ڈرا بیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے کیا ڈرا بیکس ہوتے ہیں. اور وہ براڈر کانٹیکسٹ میں ایک بات ہوئی. اب جو ہے اس کو دبانے کے لیے، اس کی آواز کو دبانے کے لیے اور اس کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے جو ہے یہ ایف آئی آر ہوا. اس سے پہلے بھی آپ نے باز گشت سنی ہوگی کہ ایک اور ایف آئی آر بھی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایف آئی اے کی ہے، وہ تو ابھی نہیں آئی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب کا انتخاب ہے اور جو چھپ رہا ہے ان کو، تو شاید یہ ایک ایف آئی آر تک نہ رکے، آگے بھی شاید آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. لیکن پروونشل گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف وہ انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرے گی، آئین کے اندر، قانون کے اندر، عدالتوں کے اندر اور ہر فورم کے اندر جو بھی اویلیبل فورم ہے ان فورمز کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرے گی. شفیع اللہ جان بتائیں کہ ابھی 24 گھنٹے رہ گئے آپ لوگوں کا جو امن چل رہا ہے اس میں کتنی سیاسی جماعتوں نے اس امن جلسے میں شرکت کی حامی بنی ہے، کہاں کہاں سے گرین سگنل ملا ہے اور کتنی سیاسی جماعتوں نے اس سے ابھی تک آنے سے انکار؟ دیکھیے 12 نومبر کو اس صوبے کا سب سے بڑا امن جرگہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے سی ایم خیبر پختونخوا سہیل صاحب کا اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کا، کیونکہ جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے اس وقت ہماری گورنمنٹ کو وہ اس صوبے کی صورتحال اور امن و امان کے لحاظ سے ہے. تو یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے امن جرگے کا، اس میں تمام پولیٹیکل جو یہاں پہ ہمارے مشران ہیں ان کو سی ایم صاحب نے خود کال کر کے انوائٹ کیا. اس کے بعد ہمارا وفد صوبائی صدر اور ہمارے پارلیمنٹیرینز مختلف پارٹیوں کے آفیسز گئے، وہاں پہ ان کو دعوت نامے دیے. تقریباً تمام لوگ انشاءاللہ تمام پارٹیاں اس میں شرکت کرے گی. بیشتر نے تو حامی بھر لی ہے سوائے ایک دو کے، اور ہمیں امید ہے کہ 12 نومبر کو آپ کے پی کے اسمبلی میں تمام پولیٹیکل فورسز، تمام ہمارے قبائلی عاملین، وکلاء، سول سوسائٹی، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ ہوں گے. وہ اس صوبے کے امن و امان کے حوالے سے اپنی تجاویز دیں گے، مشاورت اس سے ہوگی اور وہ جو ایک ٹیو آرز بنے گی وہ ہم انشاءاللہ سی ایم صاحب کو ہینڈ اوور کریں گے، وہ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے. 27 امینڈمنٹ کے بارے میں آپ نے پیپل پارٹی کے رول کے بارے میں کہا، آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ میں بلاول بھٹو نے جہاں پرووینشل اٹارنی اس پر بھی آبجیکٹ کیا انہوں نے، پھر این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر کم تھا اس پہ بھی انہوں نے آبجیکٹ کیا، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایکول ریپرزنٹیشن کی بات کی. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل کر ایک رائے بند طے کرتی اور جو ان کی پوائنٹ آف کنٹینشن ہے جہاں ان کو ان کے ساتھ مل کے رائے بند؟ لیکن میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی چیز بھی اس ڈرافٹ میں شامل نہیں ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. وہ صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے کوئی چیزیں انہوں نے آگے رکھ دی کہ این ایف سی کا ایوارڈ ہے، ایجوکیشن ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اب وہ یہ راگ اپنائے ہوئے کہ جی یہ چیزیں ہم نے واپس کر دی، ہم باقی چیزوں میں اس کے ساتھ ہیں. آپ تو پورا آئین مسخ کرنے جا رہے ہیں، آپ تو سویلین بالادستی ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ تو پاکستان میں جمہوریت کا گلا گونٹ رہے ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں جمہوریت پہ یقین ہے، آپ تو اپنے نانا کا جو دیا ہوا آئین ہے وہ بیچتے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز ان میں شامل نہیں تھی، وہ صرف اپنا فیس سیونگ کر رہے ہیں.